हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज छठा दिन है और हम खुदावंद के हुजूर में मौजूद हैं। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदावंद के हुजूर में मौजूद हैं और उसके नाम को जला दे रहे हैं। आमीन। खुदावंद भला खुदा है और अपनी शफकत हमेशा अपने लोगों पर नाज़िल करते हैं। आमीन। आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से चंद एक बातें अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम सीखेंगे, सुनेंगे और अपने दिल में रखेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा पहला तस्नीकियों उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। कलाम खुदा में से पौलुस रसूल का खत तस्नीकियों के नाम 5 बाब और उसकी 18वीं आयत, जिसे निकाले गए। आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदावंद की खास बरकत। खुदावंद को शुक्र सबके। आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, सब लोग बैठ जाइए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम जो आज हम तक पहुंचा है, खूबसूरत कलाम है और पौलुस रसूल की मार्फत ये कलाम हम तक पहुंचा और बताया गया कि हर एक बात में शुक्रगुजारी किया करो। मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी कि खुदा की जो मर्जी है वो ये है कि हमें शुक्रगुजारी करना चाहिए। खुदा की जो मर्जी है वो ये है कि हमें खुदा के हुजूर झुकना चाहिए। खुदा की ये मर्जी है कि हम हर रोज उसके हुजूर में झुके और दुआ करें और उससे बरकत को रिसीव करें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यही समझाता है। खुदा का कलाम हमें यह फरमाता है, यानी कि हर एक चीज की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। खुदा अगर सांसें देता है, इसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा ने जिंदगी दी है, इसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा ने औलाद दी है, इसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा ने और नेमतें दी हैं आपको, उसकी शुक्रगुजारी करें। क्योंकि खुदा की शुक्रगुजारी करना ये हम सब के लिए जरूरी है और कलाम यही फरमाता है कि खुदा में यही उसकी मर्जी है। खुदा की भी यही मर्जी है कि इंसान जो है वो उसकी क्या करे, शुक्रगुजारी करे। यशायाह नबी का सीफा उसका 48 चैप्टर और उसकी 17वीं आयत कलाम खुदा में देखें तो उसमें लिखा है, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूं। आमीन। कहता है मैं उस राह पर लेके चलूंगा जिस राह पर तुमने चलना है। हमारी राहें कैसी हैं? हमारी राहें क्या हैं? हमें अपनी राहों की भी पहचान करनी है। सम टाइम होता है हमें अपनी राह का ही नहीं पता होता कि हमने जाना कहां है। ये पता होता है कि हमने फलां जगह पे जाना है। अब हमें जैसे मसीह लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया को, हर इंसान को ये पता है कि हमने एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है और हमने बाप के पास जाना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि राह कौन सी है, किस राह पे हमने जाना है, कौन सी राह जो है वो हमें खुदा के पास लेकर जाएगी। आमीन। हमें राहों का तो पता होना चाहिए और कलाम यही फरमाता है कि तुम्हें जिस राह पे चलना है उस राह के बारे में पता होना चाहिए। मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो तुझे मुफीद तालीम देता हूं। कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें अच्छी तालीम देता हूं, मुफीद, मजबूत और अच्छी तालीम देता हूं जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो तुम्हारे फायदे के लिए होगी। मैं वो तालीम देता हूं। और खुदा कभी भी ऐसी तालीम नहीं देता कि इंसान जो है वो बुरी राह पर चले। खुदा का कलाम जब भी आप खोलेंगे, जब भी कलाम पढ़ेंगे तो आपके लिए बरकत का कलाम होगा,
آپ کے لیے مفید کلام ہوگا، آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، آپ کے گھرانے کے لیے باعث برکت ہوگا، آپ کے خاندان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آپ جب بھی کلام پڑھیں گے، اور کبھی نہیں ہوا کہ آپ کلام پڑھیں، آپ کلام گھر میں کھولیں، آپ کلام کو پڑھیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کلام کی برکت نہ آئے۔ جب بھی آپ کلام کو پڑھیں گے، جب بھی آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو ضرور ہے کہ خدا کی برکت آپ کی زندگیوں کے اندر ہوگی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں استشنا کی کتاب، اس کا 30 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جی پڑھیے گا، استشنا 30 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اس میں یہ لکھا ہے، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ آمین۔ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات کو کیا کرے؟ سنے۔ یعنی کہ یہ بات بتائی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے، ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو کیا کرے؟ سنے۔ اور جب ہم خدا کی بات کو سنیں گے، اس کی محبت میں قائم رہیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ اگر ہم اس کی محبت میں قائم نہیں ہیں تو پھر ہم خدا کی بات کو بھی نہیں سنتے۔ جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، چرچ بھی وہی آتے ہیں اور خدا کی بات کو بھی وہی لوگ سنتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ اور جو لوگ خدا سے محبت نہیں رکھتے، وہ خدا کی بات کو بھی نہیں سنتے۔ پادری صاحبان جس طرح مرضی ان کو کہتے رہیں، وہ بات کو نہیں سنتے، لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا کی بات کو سنتے ہیں، اور جب خدا کی بات کو سنیں گے تو برکت تبھی آئے گی۔ کلام میں لکھا گیا، اور اس سے لپٹا رہے کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے۔ خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہی ہماری عمر کی درازی ہے۔ ہماری عمر، کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو بری راہوں پر چلے گا نا، تیری عمر کوتاہ ہو جائے گی، تیری عمر کم ہو جائے گی۔ اور اگر تو خدا کے ساتھ جڑا رہے گا، خدا کے ساتھ لپٹا رہے گا، تو تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ ہماری عمر خدا بڑھاتا ہے، ہماری عمروں کو بڑھانے والا ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے نہیں رہتے تو پھر ہماری عمر جو ہے وہ کوتاہ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے جوانی میں ہی اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں بچتے، ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے، خدا سے دوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد ہوتی ہے لیکن اولاد بچتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بچتی؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں۔ وہ لوگ خدا سے دور ہیں، خدا کی دوری کی وجہ سے یہ چیزیں ان کی زندگیوں کے اندر آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ خدا سے لپٹے رہیں گے، خدا سے جڑے رہیں گے، اور کلام فرماتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی، اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ تو اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے، اس بات پہ ہم نے دھیان کرنا ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا خدا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی بات کو سن رہے ہیں؟ کیا خدا ہماری جو ہے وہ ہماری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے؟ اور اگر دعا ہم کرتے ہیں، خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا، تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں اور روزوں کا کئی دفعہ جواب نہیں آتا، تو کیوں نہیں آتا؟ اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ اور جب روزے رکھیں، دعا کریں، تو اس بات پہ ضرور فوکس کریں کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پورے غور کے ساتھ خدا کے حضور روزہ بھی رکھیں، دعا بھی کریں، تاکہ خدا آپ کے روزے اور آپ کی دعا کو اپنے حضور قبول کرے، اور جو کچھ آپ مانگتے ہیں خدا اپنے آسمان سے آپ کو نازل کرے۔ آمین، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزوں، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔
ہم صرف نام کے مسیحی نہ رہیں بلکہ ہم پکے اور سچے مسیحی بنیں، تاکہ خدا کی برکت ہمارے گھرانوں کے اندر بھی ہو، ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہو۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم صرف فارمیلٹی کی دعا کرتے ہیں، جاب پہ جانا ہے جلدی جلدی دعا کی، چلو جی 2-4 بات بولیں، وہ بھی الٹے سیدھے بول کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں پراپر طریقے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پورے دھیان سے پوری لگن کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہم خدا کا کلام نہیں پڑھتے۔ بہت سارے بچے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بائبل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اور باتوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، لیکن کلام نہیں پڑھتے، خدا کا کلام نہیں کھولتے، خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر رکھیں۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ تو خدا اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنیں اور اس سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خدا نے کھائی ہے۔ یعنی کہ یہ وعدہ ان کے ساتھ تھا، ان کے کنعان کا علاقہ اس کو دینا تھا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ملک ابراہم کو دوں گا، اس کی نسل کو دوں گا، اس کے خاندان کو دوں گا، آنے والے لوگوں کو دوں گا۔ تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، آمین۔ آج بھی دیکھیے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس علاقے میں بسی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، خدا وعدوں کا سچا ہے، خدا جو وعدے کرتا ہے وہ پورے کرتا ہے۔ انسان ہی ہے وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ توڑ دیتا ہے، انسان ہے جو وعدے کرتا جاتا ہے لیکن وعدے پورے نہیں کرتا۔ خدا ایک واحد ہستی ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے کہ ہم جو وعدہ خدا کے حضور کریں اس کو پورا کریں، تاکہ خدا اپنی برکتیں ہم پر نازل کرے اور ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ خدا اس کلام کو ذرا سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔